अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट एम के और आप देख रहे हैं टर्नओवर। आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अनवर साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप बेसिक जो है वो शोबे के लिहाज से अकाउंटेंट हैं, लेकिन अदब से भी इनका बहुत गहरा ताल्लुक है और मुल्की और गैर मुल्की पॉलिटिक्स और जो इवेंट्स होते हैं इन पे भी ये बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं और बहुत बारीकी से हर मामले को ये देखते हैं। अनवर साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच आपके टाइम का बहुत बहुत। तो अनवर साहब, हम आज आपके पास तशरीफ लाए हैं मुल्की हालात की वजह से कि आप जो मुल्क में हालात चल रहे हैं इसके बारे में आपकी क्या राय है। और जो इमरान खान साहब के तहरीक है, इमरान खान साहब के बारे में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब को लेके सीरियस हैं, स्पेशली जो हमारे केपीके के लोग हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ बाकायदा तौर पर इस क्वेश्चन के साथ कि क्या जो इमरान खान साहब की तहरीक है, अनवर साहब, क्या उन्होंने अपनी मंजिल पा ली है जो मंजिल अचीव करना चाहते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। देखिए, मौजूदा हालात में अगर मैं आवाम को और ख़ास तौर पर जज्बाती जनरेशन जो है, जो स्पेशली मिडिल क्लास से है, उन्हें ये बात मैं समझाना चाहता हूँ। ऐसी ही सिचुएशन कि जब जज्बात उबलते हैं और लोगों का एहसास ये होता है कि अभी और या चंद ही लम्हों बाद हम एक फैसला कुन मरहले पे पहुंचने वाले हैं और उसके बाद दूध और शहद की नहरें बहेंगी और सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। हालांकि तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। तारीख एक मुसलसल अमल का नाम है, मुसलसल एक प्रोसेस है जिससे गुजरना होता है। मुश्किलात कभी अकेली नहीं होती, ये हमेशा तह दर तह एक प्रोसेस होता है जिससे एक तसलसल के साथ कोशिशें करने से, पॉलिसी बनाने से, हिकमत अमली अडॉप्ट करने से, नेक नियती से उस पर अमल करने से, मुसलसल कोशां रहने से ही वो मंजिल हासिल होती है। मैं बात समझाने के लिए पाकिस्तान के मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी साहब का एक शेर कोट करूंगा यहाँ। मुझे एक और दरिया का सामना था मुनीर, जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। मेरे महबूब शायर न जाने किस सफर में थे कि जब वो एक दरिया पार कर लेते थे तो उनके सामने एक और दरिया पूरे जोर शोर से बहता नजर आता था। तो मामला इमरान नियाज़ी साहब के साथ भी वही है जो मुनीर नियाज़ी साहब के साथ था। जब वो एक मुश्किल पार करते तो उसके बाद उनके सामने एक दूसरी मुश्किल आ खड़ी होती है। इमरान खान साहब ने पहला इलेक्शन जीता और वहीं उन्हें मुश्किलात का सफर शुरू हुआ। अदम अक्सरियत के बायस उन्हें अपनी हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत पड़ी। ये एक ऐसा दरिया था तो उसमें पांव गीला करने की बजाय उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर डाला और अपने लिए बहुत से साथी इकट्ठे किए। लेकिन अभी यह सफर बाकी था कि उनके साथी घबरा गए और उन्होंने बीच मंझधार उन्हें छोड़ दिया। तो जब नियाज़ी साहब ने देखा तो उन्हें अदम एतमाद के दरिया का सामना था। इलेक्शन तो वो जीत चुके थे, हुकूमत बना चुके थे, लेकिन उन्हें अपने साथियों की बेवफाई और अदम एतमाद का सामना एक दरिया की शक्ल में उन्हें फिर दरपेश था। उससे जैसे तैसे वो गुजरे तो अभी वो फिर से इलेक्शन की एक मंजिल में आ पहुंचे हैं। अभी उनके लिए एक और मरहला है, एक और दरिया उनके सामने है कि क्या हुकूमत वक्त या हालात उन्हें एक नया इलेक्शन दे पाएंगे। ये कोई आखिरी दरिया नहीं होगा। अगर उन्हें इलेक्शन मिल भी गया, उनका मुतालबा पूरा हो गया और इलेक्शन में चले गए, तो सवाल फिर ये है, दरिया ये है कि क्या वो इस दरिया के पार उतर पाएंगे। अगर वो उतर पाएंगे
تو کیا الیکشن کے نتائج کو تسلیم کیا جائے گا؟ کیا مخالف پارٹیاں اس سب کو ایکسپٹ کریں گی؟ ابھی تک تو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ الیکشن کون جیتے گا، عمران خان یا ان کے مد مقابل لوگ، کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ کیا نتائج کو تسلیم کیا جائے گا، یہ ایک اور دریا ہوگا۔ انور صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر سر جی اس ٹائم عمران خان صاحب کی حکومت بن جاتی ہے، نہیں اگر عمران صاحب الیکشن جیت بھی جاتے ہیں، تو کیا وہ ان مسائل پہ قابو پا لیں گے جس طرح کے مسائل کا سامنا ان کو پچھلی حکومت میں پیش آیا تھا؟ یعنی ان کے کابینہ کی نااہلیاں اور باقی مسائل پہ وہ قابو پا لیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس سے ذرا عوام کو آگاہ کیجیے گا۔ جی، آپ نے درست پوچھا۔ ویسے تو میں اس سلسلے میں کہوں گا کہ پاکستان کی سیاست ہمیشہ سے دائروں کا سفر کرتی رہی ہے۔ راتوں کو یہاں امید بندھی اور صبح و سہارے ٹوٹ گئے، اس طرح کی صورت رہی ہے کہ دیکھیں، جذبات جتنے زیادہ ہوتے ہیں، امیدوں کی پتنگ جتنی اونچی اڑتی ہے اتنی ہی شدت سے کٹتی ہے، اور پھر وہ ایک لمبی مایوسی دے کے چلی جاتی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ 77 میں بھٹو صاحب کے خلاف جو پی این اے کی تحریک تھی، اس میں بھی جذبات اس قدر ہائی تھے، امیدیں اس قدر بلند تھیں، زیادہ تھیں، کہ پھر اس کے بعد جو مایوسی کی لہر آئی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں پاکستان میں اس کے بعد ایک طویل عرصہ تک کوئی کامیاب عوامی تحریک نہیں اٹھ سکی۔ یہ عوامی پوائنٹ آف ویو سے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ عوام موبیلائز ہوئے، نا امیدی کے دائرے سے نکلے، مڈل کلاس ایکٹیو ہوئی، اور لوگ بھاری بھرکم امیدیں لے کے آگے آئے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ سیاست میں اتنے ہی وعدے کرنے چاہیے جتنے پورے کیے جا سکیں، تاکہ امید نہ ٹوٹے۔ جس قدر جذبات کو بھڑکا دیا گیا ہے، جس قدر لوگوں کی امیدوں کو بڑھاوا دیا گیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنی جلدی ساری امیدیں بھر آئیں گی۔ میں پھر اسی شعر کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا کہ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ الیکشن بذات خود کچھ نہیں ہوتا، اس کے جو نتائج شدہ برآمد شدہ نتائج جو ہوتے ہیں انہیں تسلیم کرنا اور اس کو لے کے چلنا۔ ملک الیکشن سے نہیں ٹوٹا کرتے، ملک ہمیشہ الیکشن کے نتائج تسلیم نہ کرنے سے ٹوٹا کرتے ہیں۔ اور یہ سانحہ ہم نے جس شدت کے ساتھ، جس برے نتائج کے ساتھ، جس بہت بڑے نقصان کے ساتھ ہم نے 71 میں دیکھا کہ بنگلہ دیش اس لیے نہیں ٹوٹا تھا کہ الیکشن میں کوئی گڑبڑ تھی، بلکہ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس سے زیادہ فیئر الیکشن کبھی بھی نہیں ہوئے۔ وہ سب سے بہترین الیکشن مانا جاتا ہے، لیکن اس کے نتائج کے تسلیم نہ کیے جانے سے وہ سانحہ ہوا کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ ایک پارٹی نے کہا کہ آپ مشرقی پاکستان میں الیکشن جیتے ہیں، آپ کی اکثریت وہاں ہے، تو اقتدار پورے پاکستان کا آپ کو نہیں دینا۔ دوسری پارٹی نے کہا کہ نہیں، ہماری اکثریت ہے، انہوں نے کہا جی ادھر ہماری اکثریت ہے، ادھر تمہاری اکثریت ہے، جس سے ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ بلند ہوا، اور پھر باقی سب تاریخ ہے۔ تو منیر نیازی صاحب کے بقول عمران نیازی صاحب کو بھی بہت سے دریا ابھی پار کرنے ہیں۔ الیکشن جیتنا ایک دریا ہے، اس کے بعد نتائج کو تسلیم کیا جانا یا اس کے نتیجے میں پھر کسی نئی تحریک کا اٹھانا، دونوں فریقین میں سے ہر ہارنے والا فریق اس کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو اس کے بعد نتائج سے بھی قوم کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور مرحلہ، کامیاب حکومت بھی بن گئی، نتائج بھی تسلیم ہوئے کامیاب حکومت کو کارکردگی کے لیے۔ پھر
یہ دریا پار کرنے کے بعد کارکردگی اور مشکلات کا ہم پھر نہیں کھڑے ہوں گے ایک لمبا چکر کاٹ کے جہاں آج کھڑے ہیں. ہمیں اکانومی کے لیے بے شمار مسائل، مہنگائی، ڈوبتی معیشت، بیرونی تجارت کا خسارہ، یہ ہمارے لیے ایسے تکلیف دہ مسائل ہیں کہ جب تک قوم اسی جذبے سے، جیسے آج سڑکوں پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلانا سیکھ لے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. ہم اپنی آمدن کے اندر خرچ کرنا سیکھ لیں، ہماری اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے. لیکن حکومت کو اپنے اخراجات، اپنی آمدن، اپنا بجٹ خسارہ، ان سب چیزوں کا دریا پار کرنا ہوگا. اگر نہیں ہوگا تو پھر سے کشتی ایک دفعہ منجدھار میں ہوگی، جیسے کبھی سری لنکا کی مثالیں دی جاتی ہیں اور کبھی کوئی IMF کا خوف دلایا جاتا ہے، کبھی کشکول لیے اس دروازے پر ہمارے جو پرائم منسٹرز ہیں وہ جاتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور دریا ہمارے سامنے ہے، بڑھتی ہوئی آبادی. ہر چند سال کے بعد کروڑوں لوگ ہماری آبادی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا، اس کے لیے ایک الگ ویڈیو پہ ہم بتائیں گے کہ پاکستان کی آبادی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے، کس دور میں، کس سال میں، کس سن میں ہمیں کتنے لوگوں کو فیڈ کرنے کے لیے گندم چاہیے ہوگی. آج تو ہمارا ایڈیبل کا بل ہی نہیں کنٹرول ہو رہا ہے، پیٹرول کا بل نہیں کنٹرول ہو رہا ہے، ہاؤسنگ کا ہمارا مسئلہ ہے. یہ وہ مستقل مسائل ہیں، یہ وہ مستقل دریا ہیں، بلکہ حقیقی اور بڑے بڑے طغیانی سے بھرے ہوئے دریا ہیں، جہاں فلڈ ہے، جہاں تند و تیز لہریں ہیں، جن سے کشتی کو نکال کے لے کے جانا قوم کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور خستہ حال بھی ہے. کون ایسا ملاح ہوگا جو اس قوم کی کشتی کو پار لگائے گا، ان دریاؤں سے گزار پائے گا؟ اتنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا، تعلیم کی شرح بذات خود ایک کوشچن ہے. اس کے لیے الگ ویڈیو کی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں شرح تعلیم ہے کتنی. ہم اپنے ارد گرد کے ممالک، ساؤتھ ایشیا، سری لنکا، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ممالک کے مقابلے میں بھی ہماری پوزیشن ان سے بہت نیچے ہے. بچتوں کی شرح ہمارے ہاں نہیں ہے، ان کے مقابلے میں بہت کم ہے. انویسٹمنٹ نہیں ہے ہمارے ہاں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ FDI نہیں ہے. تو آگے دریا در دریا ہیں. میں لیڈروں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ سوچ سمجھ کے آنے والے وقت کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ کے عوام سے وعدے کریں. ان کی امیدوں کو اتنا بڑھاوا نہ دیا جائے کہ کل کو وہ پھر سب کچھ آپ کے گلے پڑے گا. چہرے بدلنے سے، حکمران بدلنے سے مسائل کے حل ہونے کا تصور ہی غلط ہے. یہ ایک عمل پہم ہے، لگاتار ہے، مسلسل ہے. ہمیں پالیسیز بنانا ہوں گی، ہمیں مسائل حل کے لیے بنیادیں درست کرنا ہوں گی. عمران خان صاحب الیکشن جیت بھی جائیں تو مسائل اپنی جگہ پر موجود رہیں گے، قوم کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ دریاؤں کی پوری ایک سیریز ہے. جیسے مغلوں نے ہندوستان فتح کرنے کے لیے 7 دریا پار کیے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی اس دریاؤں کی اس سیریز کو پار کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. جبر کے خلاف مزاحمت کیجئے، دوسروں پر جبر بالکل نہ کیجئے. دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹرن اوور. جی تو ناظرین، آپ نے انور صاحب کی جو گفتگو تھی وہ سنی، ان کے جو قیمتی ویوز تھے وہ سنے آپ نے. اس امید کے ساتھ کہ جو بھی حکومت اگلی الیکشن جیتے گی وہ عوام کی بھلائی کا سوچے گی،
کیونکہ آج تک کبھی عوام کی بھلائی کا کسی بھی حکومت نے نہیں سوچا۔ اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ ایم کے کو اور دیکھتے رہیے گا ٹرن اوور، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کر سکیں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔